अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली कहानी आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज की हमारी कहानी का नाम है शेख चिली और शहज़ादी कंदील। दरवाज़ा एक धमाके से खुला तो कमरे में एक कुर्सी पर बैठा बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल होने वाले आदमी को देखकर बेइख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। दूसरे ही लम्हे इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। बूढ़े का नाम समार जादूगर था। इसने स्याह रंग का लिबादे नुमा लिबास पहना हुआ था। इसके सर के बाल बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद और छोटे छोटे थे। दाढ़ी मूछें भी सफ़ेद थीं। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। आंखें छोटी और अंदर को धंसी हुई थीं, जबकि कमरे में दाखिल होने वाला आदमी जवान और लंबे कद का था। ये डगाम जादूगर था और इसका शुमार दुनिया के ख़तरनाक और ताकतवर जादूगरों में होता था। डगाम जादूगर भी स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था और लिबास के सीने पर एक खोपड़ी बनी हुई थी। इसने अपनी कमर के गिर्द सफ़ेद रंग की बेल्ट बांधी हुई थी। इसके सर के बाल बढ़े हुए और कंधों पर फैले हुए थे। इसका चेहरा लंबूतरा और आंखें बड़ी बड़ी थीं। इसकी दाढ़ी और मूछें भी बढ़ी हुई थीं। डगाम जादूगर को देखकर समार जादूगर के चेहरे पर खौफ के साथ साथ परेशानी के तासुरात भी उभर आए थे और वो होंठ भींचे इसे देखने लगा, जबकि डगाम जादूगर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ समार जादूगर के सामने आ खड़ा हुआ। समार जादूगर, तुम क्या समझते थे कि तुम इस छोटे से जादू महल में छुपकर और इसके गिर्द जादुई हसार कायम करके मुझसे बच जाओगे? डगाम जादूगर ने तंजिया लहजे में कहा, लेकिन समार जादूगर ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। इसके चेहरे पर बदसतूर खौफ के तासुरात उभरे हुए थे और वो पलके झपके बगैर डगाम जादूगर को देख रहा था। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए हो? समार जादूगर ने हकलाते हुए पूछा तो डगाम जादूगर कहका लगाया, मेरा नाम डगाम जादूगर है और मेरे पास दुनिया के सब जादूगरों से ज़्यादा जादुई ताकतें हैं। तुम अगर शहज़ादी कंदील को लेकर ज़मीन की 7वीं तह में भी चले जाओ तो मैं वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। डगाम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो समार जादूगर को अपना हलक सूखता हुआ महसूस हुआ। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो डगाम जादूगर को क्या जवाब दे। वो होंठ भींचे इसे देख रहा था। डगाम जादूगर, यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। अगर शहज़ादी कंदील ने तुम्हें देख लिया तो वो फिर खौफज़दा होकर बेहोश हो जाएगी। तुम आखिर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुमसे एक बार कह तो दिया है कि मैं शहज़ादी कंदील की शादी तुमसे नहीं करूँगा और ना ही शहज़ादी कंदील तुमसे शादी करना चाहती है। फिर तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? समार जादूगर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो बहुत बेबस हो। डगाम जादूगर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और वो खूनख्वार नज़रों से इसे घूरने लगा। तुम दोनों को अपना फैसला बदलना होगा, वरना तुम जानते हो मैं शहज़ादी कंदील को अगवा करके ले जाऊंगा और फिर 40 रोज़ का चिल्ला काट कर शहज़ादी कंदील का जहन पलट दूंगा। फिर वो मेरा हर हुक्म मानेगी, लेकिन तुम्हें नहीं पहचान पाएगी और मैं इससे शादी कर लूँगा। डगाम जादूगर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा तो समार जादूगर दांत कचकचा कर रह गया। डगाम जादूगर, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। समार जादूगर ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। गुस्से से इसका पूरा वजूद कांप रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो हकीकतन डगाम जादूगर को हलाक कर देता। इसे गुस्से से कांपते देखकर डगाम जादूगर बेइख्तियार कहके लगाने लगा। समार जादूगर, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम खुद भी राज़ी हो जाओ और शहज़ादी कंदील को भी राज़ी कर लो, फिर तुम्हारी और मेरी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। डगाम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा मगर शहज़ादी कंदील की शादी तुमसे नहीं करूंगा।
سمار جادوگر نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے ایک حسین و جمیل لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شہزادیوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے سر پر سونے کا ایک تاج تھا، اس کے دونوں کانوں میں جھمکے تھے، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ ڈگام جادوگر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ڈگام جادوگر کے کہکے رک گئے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ یہ لڑکی سمار جادوگر کی بیٹی شہزادی قندیل تھی۔ سمار جادوگر ایک نیک دل اور رحم دل انسان تھا۔ جب وہ جوان تھا تو وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ طلسم ہوشربا کی ایک ریاست میں رہتا تھا۔ اس کے والدین بھی جادوگر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا سمار دنیا کا طاقتور جادوگر بنے، ایک ایسا جادوگر جس کے پاس دنیا کے سب جادوگروں سے زیادہ طاقتیں ہوں۔ مگر سمار جادوگر کو زیادہ جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک عام سا جادوگر ہو۔ پھر ایک دن وہ کسی کام سے ملک مصر کی طرف جا رہا تھا تو اسے ایک جنگل میں مصر کی شہزادی حوریہ زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ اس کے پیر میں کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ سمار جادوگر نے اس کے پاؤں سے کانٹے نکال کر اس کے زخموں پر جادوئی مرہم لگایا تو اسے آرام آ گیا تھا۔ شہزادی حوریہ نے ہوش میں آنے کے بعد اسے بتایا کہ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے گئی تھی کہ ان پر شیروں کے غول نے حملہ کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے شیروں نے اس کے محافظوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ بھاگنے کے دوران ہی اس کے پاؤں سے جوتے اتر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پیروں میں کانٹے چبھ گئے تھے اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہزادی حوریہ بے حد حسین و جمیل تھی، اس لیے سمار جادوگر کو وہ پسند آ گئی اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادی حوریہ سے شادی کرے گا۔ شہزادی حوریہ کے پوچھنے پر سمار جادوگر نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ جادوگر ہے اور طلسم ہوشربا کی ایک ریاست میں رہتا ہے۔ ساتھ ہی سمار جادوگر نے شہزادی حوریہ سے شادی کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا تو شہزادی حوریہ نے کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ چنانچہ سمار جادوگر مسلمان ہو گیا اور اس نے شہزادی حوریہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنا جادو کبھی انسانیت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، وہ مظلوموں کا ساتھ دے گا اور ظالموں کے خلاف لڑے گا۔ چنانچہ اس کی شادی مصر کی شہزادی حوریہ سے ہو گئی۔ پھر سمار جادوگر نے طلسم ہوشربا چھوڑ کر مصر میں ایک مکان خریدا اور وہ دونوں وہیں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شہزادی حوریہ کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو اپنے والد کی وفات کے بعد مصر کا بادشاہ بن گیا تھا۔ سمار جادوگر نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، اس نے تجارت کا پیشہ اپنا لیا تھا جس میں اسے اچھا خاصا منافع حاصل ہو رہا تھا۔ سمار جادوگر نے ساری زندگی اپنے جادو کا استعمال انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی تھی جس کا نام انہوں نے شہزادی قندیل رکھا تھا۔ شہزادی قندیل جب بڑی ہو گئی تو وہ بھی اپنی ماں کی طرح بے حد حسین و جمیل تھی۔ شہزادی قندیل کی عمر 15 سال تھی جب اس کی ماں شہزادی حوریہ ایک مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا گئی تھی۔ ایک دن شہزادی قندیل سمار جادوگر کے ساتھ مصر کے بازار میں خریداری کر رہی تھی کہ وہاں ان کا سامنا ڈگام جادوگر سے ہو گیا۔ ڈگام جادوگر نے جب شہزادی قندیل کو دیکھا تو وہ اسے بے حد پسند آئی اور اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ڈگام جادوگر اپنا رشتہ لے کر سمار جادوگر کے گھر گیا تو سمار جادوگر نے اسے شہزادی قندیل کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، جس پر ڈگام جادوگر کو بے حد غصہ آیا اور جاتے ہوئے اس نے دھمکی دی کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر سمار جادوگر نے شہزادی قندیل کی شادی اس سے نہ کی
تو وہ اسے اغوا کر کے لے جائے گا اور وہ مرتے دم تک شہزادی قندیل کی شکل نہیں دیکھ سکے گا۔ ڈگام جادوگر کے جانے کے بعد سمار جادوگر اور شہزادی قندیل پریشان ہو گئے تھے۔ پھر سمار جادوگر نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی قندیل کو لے کر کہیں دور چلا جائے گا جہاں ڈگام جادوگر نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ سمار جادوگر شہزادی قندیل کو لے کر شہر سے کافی دور ایک پہاڑی علاقے میں آ گیا۔ وہاں اس نے جادو کے ذریعے ایک جادوئی محل بنایا اور دونوں باپ بیٹی وہاں رہنے لگے۔ سمار جادوگر نے جادو محل کے گرد جادوئی حصار قائم کر دیا تھا تاکہ ڈگام جادوگر کو اس کے جادو محل کا پتہ نہ چل سکے، مگر ڈگام جادوگر جادوئی حصار کے باوجود جادو محل میں آ گیا تھا۔ ڈگام جادوگر کو وہاں دیکھ کر شہزادی قندیل کے چہرے پر بھی خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈگام جادوگر یہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے ہو؟ شہزادی قندیل نے ہکلاتے ہوئے کہا تو ڈگام جادوگر نے ایک بار پھر کہکا لگایا، شہزادی قندیل، یہی سوال تمہارے باپ نے بھی کیا تھا اور میں نے اسے بتایا کہ اگر یہ تمہیں زمین کی 7ویں تہہ میں بھی لے جائے تو میرے پاس وہاں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اگر تم دونوں نے یہ سمجھا تھا کہ تم دونوں یہاں آ کر مجھ سے چھپ جاؤ گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ڈگام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی قندیل دانت کچکچا کر رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جب تم سے ایک بار کہہ دیا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شہزادی قندیل نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو ڈگام جادوگر کہکے لگانے لگا، شہزادی، چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو طے ہے کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تمہارے باپ کو یاد دلانے آیا تھا کہ مہلت ختم ہونے میں 25 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر 1 مہینہ گزرنے کے باوجود تم دونوں راضی نہ ہوئے تو میں تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر تمہارا باپ مرتے دم تک تمہاری شکل نہیں دیکھ پائے گا۔ ڈگام جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہزادی قندیل کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں مر جاؤں گی مگر تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، شہزادی قندیل نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو ڈگام جادوگر زور زور سے کہکے لگانے لگا، اچھا جا رہا ہوں، مگر ایک بار پھر بتا دوں کہ میں 25 روز کے بعد دوبارہ آؤں گا۔ ڈگام جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ڈگام جادوگر کے وہاں سے جاتے ہی شہزادی قندیل سمار جادوگر کی طرف بڑھی جو بے حد پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، ڈگام جادوگر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شہزادی قندیل نے سمار جادوگر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں شہزادی، مجھے ڈگام جادوگر کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، جو شخص جادوئی حصار کے باوجود یہاں پہنچ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سمار جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ شہزادی قندیل نے پوچھا۔ ہمیں کسی کی مدد لینی ہوگی، کسی ایسے شخص کی جو ڈگام جادوگر کا مقابلہ کر سکے، سمار جادوگر نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ڈگام جادوگر سے تو اس کے پائے کا کوئی جادوگر ہی مقابلہ کر سکتا ہے، کیا آپ کسی ایسے جادوگر کو بلانا چاہتے ہیں؟ شہزادی قندیل نے کہا۔ ہاں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، اس کا نام بابا بخشو ہے، سمار جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بابا بخشو بہت بڑا جادوگر ہے؟ شہزادی قندیل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ ایک نیک انسان ہے، آؤ ہم اس کے پاس چلتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد کرنے پر ضرور آمادہ ہو جائے گا، سمار جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہزادی قندیل نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر بدستور حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ ادھر شیخ چلی، اٹھو اور فجر کی نماز پڑھ لو،
شیخ چلی اپنے بستر پر چادر اوڑھے گہری نیند سو رہا تھا جب اس کی بوڑھی ماں نے اس کے اوپر سے چادر کھینچتے ہوئے کہا، لیکن شیخ چلی کے خراٹے بدستور گونج رہے تھے۔ شیخ چلی، ارے او شیخ چلی! شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے ایک بار اسے آواز دی، لیکن شیخ چلی کی آنکھیں نہ کھلیں۔ شیخ چلی کی بوڑھی ماں چند لمحوں تک غصیلی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نلکے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مٹی کے پیالے میں پانی بھرا اور واپس شیخ چلی کی چارپائی کے پاس آ کر اس نے شیخ چلی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو شیخ چلی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب اس کی نظر اپنی بوڑھی ماں پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ اماں، کیا بارش شروع ہو رہی ہے؟ مگر آسمان پر تو بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ شیخ چلی نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آسمان صاف تھا اور ستاروں کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ کمبخت، بارش نہیں ہو رہی، میں نے تمہیں جگانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے ہیں۔ اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھ لو۔ شیخ چلی کی ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو شیخ چلی نے منہ بنا لیا۔ جب اس کی ماں برآمدے کی طرف چلی گئی تو شیخ چلی اپنا سر کھجانے لگا۔ اماں، بہت اچھا خواب دیکھ رہا تھا، تم نے مجھے جگا کر میرے خواب کا ستیہ ناش کر دیا۔ شیخ چلی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی، کیا تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ شیخ چلی کی ماں نے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ نہیں اماں، میں تم سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ شیخ چلی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے خود تمہاری بڑبڑاہٹ سنی ہے، تم کسی خواب کا ذکر کر رہے تھے۔ شیخ چلی کی ماں نے کہا تو شیخ چلی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب کیا جواب دے۔ اماں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی خواب کا ذکر نہیں کیا، شیخ چلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو اور نماز پڑھ لو، شیخ چلی کی ماں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو شیخ چلی جمائی لیتا ہوا چارپائی سے اتر کر نلکے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وضو کیا اور صحن میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ اس کی بوڑھی ماں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ شیخ چلی کی بوڑھی ماں کی صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی، وہ پہلے نماز ادا کرتی پھر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہ شیخ چلی کو روزانہ فجر کے وقت جگاتی تھی، لیکن مجال ہے شیخ چلی جاگ جائے۔ آج خلاف معمول شیخ چلی نہ صرف جاگ گیا تھا بلکہ فجر کی نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ شیخ چلی کی بوڑھی ماں اسے نماز پڑھتے دیکھ کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ شیخ چلی اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھا کرے۔ نماز پڑھنے کے بعد شیخ چلی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا۔ اے اللہ، مجھے بہت بڑا خزانہ مل جائے جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ میری کسی ملک کی شہزادی سے شادی کرا دے۔ اگر شہزادی میری قسمت میں نہیں ہے تو کسی امیر لڑکی سے ہی میری شادی کرا دے تاکہ میری بوڑھی ماں کو چودھری نواز کی حویلی میں کام نہ کرنا پڑے اور ہم سکون کی زندگی گزاریں۔ شیخ چلی نے دعا مانگتے ہوئے کہا، پھر اس نے آخر میں آمین کہہ کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور جائے نماز تہہ کر کے ایک ٹوٹی پھوٹی میز پر رکھ دی، پھر وہ اپنی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شیخ چلی کی بوڑھی ماں بے حد خوش تھی کہ آج شیخ چلی نے نماز ادا کی تھی۔ اماں، ناشتہ تیار ہے؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ ہاں شیخ چلی، شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر اس نے شیخ چلی کو ناشتہ دے دیا۔ شیخ چلی، تم نے دعا میں کیا مانگا ہے؟ شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے پوچھا تو شیخ چلی گڑبڑا گیا۔ وہ ناشتہ کرنے کے دوران سوچنے لگا کہ اگر اس نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا ہے تو وہ اس پر ناراض ہوگی، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اماں، تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ تم جانتی ہو میری کیا خواہشیں ہیں؟
شیخ چلی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اس کی ماں نے برا سا منہ بنا لیا۔ شیخ چلی تم کب سدھرو گے؟ میں تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ تم خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی ڈھنگ کا کام کر لو جس سے تمہاری زندگی سکھ اور چین سے گزرے۔ شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اب ماں میں کیا کروں؟ مجھے کوئی کام دیتا ہی نہیں ہے۔ شیخ چلی نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، میں آج چودھری نواز سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہیں اپنے پاس حویلی میں کوئی کام دے دیں۔ اس طرح تم بھی کام پر لگ جاؤ گے اور گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے گا۔ شیخ چلی کی ماں نے چولہے سے توا اتارتے ہوئے کہا تو شیخ چلی چونک پڑا، اماں میں چودھری نواز کے پاس کام نہیں کروں گا۔ شیخ چلی نے جلدی سے کہا تو اس کی بوڑھی ماں نے گھور کر اسے دیکھا، کیوں؟ تم چودھری نواز کے پاس کام کیوں نہیں کرو گے؟ کیا چودھری نواز تمہیں کھاتا ہے؟ شیخ چلی کی ماں نے کہا، اماں چودھری نواز بہت سخت انسان ہے، بات بات پر وہ مجھے ڈانٹے گا، مجھ سے اس کی ڈانٹ برداشت نہیں ہوگی۔ شیخ چلی نے جواب دیتے ہوئے کہا، چودھری نواز بہت اچھا اور شفیق انسان ہے، اس کی ڈانٹ میں بھی پیار ہوتا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں آج چودھری نواز سے تمہارے لیے ضرور بات کروں گی اور میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں نہ ڈانٹے۔ شیخ چلی کی ماں نے چائے بنانے کے لیے دیگچی چولہے پر رکھتے ہوئے کہا تو شیخ چلی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ اس کا دل چودھری نواز کی حویلی میں کام کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی ماں کی بات نہ مانی تو وہ اس کی کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے پٹائی کر دے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ چلی کی ماں ناشتہ کر کے چودھری نواز کی حویلی میں کام کرنے چلی گئی تو شیخ چلی دودھ والے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دودھ لے کر پھر آوارہ گردی کرنے کے لیے نکلے، لیکن کافی دیر گزر گئی اور دودھ والا نہ آیا تو شیخ چلی پر جلاہٹ طاری ہو گئی۔ آج دودھ والے نے دیر کر دی تھی۔ جب دن کافی چڑھ گیا تب دودھ والا آیا۔ شیخ چلی دیگچی اٹھائے باہر آ گیا۔ ارے دودھ والے، آج تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ شیخ چلی، میری سائیکل پنچر ہو گئی تھی، اس لیے آج دیر ہو گئی، دودھ والے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کوئی ایسی سائیکل خرید لو نا جو کبھی پنکچر ہی نہ ہو، شیخ چلی نے کہا تو دودھ والے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ شیخ چلی، یہ بتاؤ کیا کبھی تمہارا گدھا تمہیں لے کر ہواؤں میں اڑا ہے؟ دودھ والے نے شیخ چلی سے پوچھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ کیا کبھی گدھا بھی اڑ سکتا ہے؟ شیخ چلی نے کہا، جب گدھا نہیں اڑ سکتا تو میں ایسی سائیکل کہاں سے لے جاؤں جو کبھی پنکچر ہی نہ ہو؟ دودھ والے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیخ چلی چند لمحے دودھ والے کو دیکھتا رہا، پھر وہ ایسے سر ہلانے لگا جیسے اسے دودھ والے کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ اچھا دودھ والے بھائی، میں تم سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، اب دودھ دو اور جاؤ، مجھے بھی جانا ہے۔ شیخ چلی نے کہا تو دودھ والا بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے شیخ چلی کو دیگچی میں دودھ ڈال کر دیا تو شیخ چلی نے دیگچی صحن میں میز پر رکھی اور پھر وہ مگو کو لیے گھر سے باہر آ گیا۔ اس نے دروازے پر کنڈی چڑھائی اور مگو پر بیٹھ کر آوارہ گردی کرنے نکل پڑا۔ شیخ چلی کافی دیر تک گاؤں میں آوارہ گردی کرتا پھر رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا اور اسے بھوک لگی تو اس نے مگو کو گھر چلنے کا کہا اور مگو اسے لیے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک باغ سے گزرتے ہوئے اچانک شیخ چلی کی نظر ایک درخت کے قریب اوندھے منہ پڑے شخص پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے اور باغ میں کیوں آرام کر رہا ہے، شیخ چلی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مگو سے نیچے اتر کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باغ میں داخل ہو گیا۔ یہ امرود کا باغ تھا اور اس کا مالک چودھری نواز تھا۔ شیخ چلی جلد ہی اوندھے منہ پڑے بوڑھے کے قریب پہنچ کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔
बूढ़े ने स्याह रंग का लिबादे नुमा लिबास पहना हुआ था। इसके सर के बाल बर्फ की मानिंद सफ़ेद थे। शेख चिली ने इसे सीधा किया तो बूढ़े का चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था। शेख चिली ने इसके सीने पर दिल के मकाम पर दायां कान रख दिया। वो देखना चाहता था कि बूढ़ा जिंदा है या मर गया। मगर जब इसे बूढ़े के दिल की धड़कन सुनाई दी तो वो मुतमईन हो गया। ये जिंदा है, मगर ये कौन हो सकता है? मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ, शेख चिली ने कहा, और फिर वो बूढ़े को होश में लाने की कोशिश करने लगा। अरे बाबा, तुम होश में क्यों नहीं आ रहे? शेख चिली ने जलाहट भरे लहजे में कहा। फिर वो इधर उधर देखने लगा। इसकी नज़र क्यारी पर पड़ी तो इसके चेहरे पर चमक उभर आई। वो उठा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ क्यारी की तरफ बढ़ गया। क्यारी में पानी मौजूद था। शेख चिली ने दोनों हाथों का प्याला बनाकर इसमें पानी लिया और फिर मुड़कर नप्पे तले अंदाज में चलता हुआ बूढ़े की तरफ बढ़ गया। इसने बूढ़े के चेहरे पर छींटे मारे सारा पानी उंडेल दिया। सारा पानी उंडेलने के बावजूद बूढ़े को होश तो न आया, अलबत्ता इसके चेहरे से मिट्टी धुल गई। शेख चिली दोबारा क्यारी की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर इसने दोनों हाथों का प्याला बनाकर पानी लिया और बूढ़े के पास पहुंचकर सारा पानी बूढ़े के चेहरे पर अंडेल दिया। शेख चिली का ख्याल था कि अब बूढ़ा होश में आ जाएगा, लेकिन बूढ़ा होश में न आया। अरे, ये होश में क्यों नहीं आ रहा? कहीं बूढ़ा मर ना गया हो? मैं दूसरे कान से इसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मेरा दायां कान बंद हो और मुझे ऐसे महसूस हुआ हो कि बूढ़े का दिल धड़क रहा है, शेख चिली ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो घुटनों के बल घास पर बैठ गया और इसने अपना बायां कान बूढ़े के सीने पर दिल के मकान पर रख दिया। इसे बूढ़े के दिल की धड़कन सुनाई दी तो वो सीधा होकर बैठ गया। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे हुए थे। बूढ़े के दिल की धड़कन तो सुनाई दे रही है, मगर ये होश में नहीं आ रहा। अब मैं इसे कैसे होश में लाऊं? शेख चिली ने सोचने वाले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो बूढ़े को होश में लाने की तरकीब सोचने लगा, लेकिन ऐसी कोई तरकीब इसकी समझ में नहीं आ रही थी कि जिससे बूढ़े को वो होश में लाता। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, हो सकता है इस बार होश में आ जाए, शेख चिली ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर एक बार फिर क्यारी की तरफ बढ़ गया। इसने फिर हाथों के प्याले में पानी लिया और मुड़कर बूढ़े की तरफ बढ़ गया। शेख चिली बूढ़े के करीब पहुंचकर इसके चेहरे पर पानी अंडेलना ही चाहता था कि इसे बूढ़े के जिस्म में हरकत के आसार दिखाई दिए। साथ ही बूढ़े के कराहने की आवाज़ भी सुनाई दी तो शेख चिली के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। इसने पानी घास पर फेंका और बूढ़े के पास घुटनों के बल बैठ गया। चंद लम्हों के बाद बूढ़े ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। इसने पहले इधर उधर देखा, फिर इसकी नज़र अपने पास बैठे शेख चिली पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, मैं तो इसी बाग में मौजूद हूँ जहाँ मैंने अपनी बेटी के साथ छुपने की कोशिश की थी। मेरी बेटी कहाँ है? बूढ़े ने शेख चिली की तरफ देखते हुए पूछा। मम्म, मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है? यहाँ तुम अकेले मौजूद हो, शेख चिली ने जवाब देते हुए कहा तो बूढ़े के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। ओह ओह, बिला आखिर वो मेरी बेटी शहजादी कंदील को ले गया है। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका। अब मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा कैसे रहूँगा? बूढ़े ने अफसुर्दा लहजे में कहा। इसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई थी। शेख चिली शहजादी कंदील का नाम सुनकर हैरान रह गया और गौर से इस बूढ़े को देखकर दिल में सोचने लगा कि ये बूढ़ा तो कहीं से भी किसी मुल्क का बादशाह नहीं लगता जो अपनी बेटी को शहजादी कह रहा है। बाबा, तुम कौन हो और तुम्हारी बेटी को कौन ले गया है? शेख चिली ने मासूमियत से पूछा तो बूढ़े ने अफसुर्दा नज़रों से इसकी तरफ देखा।
بیٹا تمہیں بتانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم میری بیٹی کو نہیں بچا سکتے۔ میں بابا بخشو کے پاس گیا تھا، وہ ایک نیک انسان ہے، مگر افسوس کہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ اگر بابا بخشو مل جاتا تو پھر میں دیکھتا کہ ڈگام جادوگر کیسے مجھ سے میری بیٹی چھین سکتا تھا۔ بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا، بابا تم مجھے بتاؤ کہ ڈگام جادوگر تمہاری بیٹی کو کہاں لے گیا ہے، میں اسے چھڑا کر لے آؤں گا۔ شیخ چلی نے کہا تو بوڑھا حیرت بھری نظروں سے شیخ چلی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ شکل سے احمق دکھائی دینے والا انسان بھلا ڈگام جادوگر سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ ڈگام جادوگر کے پاس تو بے پناہ جادوئی طاقتیں تھیں، وہ تو ایک ہی منتر سے اس احمق کو بھسم کر دے گا۔ کیا تم میری بیٹی کو ڈگام جادوگر کی قید سے چھڑا سکتے ہو؟ بوڑھے نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے شیخ چلی کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں بابا، میں تمہاری بیٹی کو ڈگام جادوگر کی قید سے چھڑا سکتا ہوں۔ میں نے درجنوں بڑے بڑے جادوگروں، خوفناک دیوں اور جنوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ یہ ڈگام جادوگر میرے سامنے کیا چیز ہے؟ تم مجھے بتاؤ کہ ڈگام جادوگر کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ شیخ چلی نے فخریہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو بوڑھے کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے امرو کے بارے میں تو سنا ہوا تھا کہ اس نے سینکڑوں جادوگروں، جنوں، دیوں اور چڑیلوں کا خاتمہ کیا ہے اور دنیا کے جادوگر اس سے ڈرتے ہیں، لیکن شیخ چلی کے منہ سے یہ سن کر کہ اس نے درجنوں جادوگروں، جنوں اور دیوں کا خاتمہ کیا ہے، وہ انتہائی حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرا نام شیخ چلی بہادر ہے، شیخ چلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی بہادر؟ میں یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ بوڑھے نے شیخ چلی کا نام دہراتے ہوئے کہا۔ اب تو سن لیا ہے نا، اب مجھے ڈگام جادوگر کے بارے میں بتاؤ، شیخ چلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی بہادر، کیا تم جادوگر ہو؟ بوڑھے نے پوچھا تو شیخ چلی چونک پڑا۔ نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، مگر تم نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ شیخ چلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم جادوگر بھی نہیں ہو، پھر تم نے درجنوں جادوگروں، دیوں اور جنوں کا خاتمہ کیسے کیا ہے؟ تم تو شکل سے ہی احمق دکھائی دے رہے ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک احمق نوجوان جادوگروں سے ٹکر لے سکتا ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، بوڑھے نے اس بار یقین نہ کرنے والے لہجے میں کہا تو شیخ چلی اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اب وہ بوڑھے کو کیسے بتاتا کہ وہ اس سے جھوٹ نہیں بول رہا؟ بابا میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے واقعی جادوگروں کا خاتمہ کیا ہے، شیخ چلی نے کہا۔ لیکن میں پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے جادوگروں کا خاتمہ کیسے کیا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم ڈگام جادوگر کے ہاتھوں مارے جاؤ۔ ڈگام جادوگر بے پناہ جادوئی طاقتوں کا مالک ہے، وہ تو تمہیں مچھر کی طرح چٹکی سے مسل کر رکھ کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا تو شیخ چلی پر جلاہٹ طاری ہو گئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بوڑھے کو کیسے سمجھائے کہ اس نے جادوگروں کا خاتمہ کیسے کیا ہے۔ بابا یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ میں نے جادوگروں کا خاتمہ کیسے کیا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے جادوگروں، دیوں اور جنوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں کسی جادوگر کے پاس لے جاتا ہوں، وہ تمہیں میرے بارے میں بتائے گا کہ میں نے جادوگروں کا خاتمہ کیا ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، شیخ چلی نے کہا۔ مجھے کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود ایک جادوگر ہوں، بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیخ چلی بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ شیخ چلی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں جادوگر ہوں اور میرا نام سمار جادوگر ہے، بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم جادوگر ہو تو تم خود کیوں نہیں ڈگام جادوگر کی قید سے اپنی بیٹی کو چھڑا لاتے؟ جس طرح دوسرے جادوگروں کے پاس بہت ساری جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں، اسی طرح تمہارے پاس بھی ہوں گی، شیخ چلی نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ جادوگروں کے پاس بہت ساری جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں، مگر ان جادوگروں میں سے میں نہیں ہوں،
میرے پاس بہت کم جادوئی طاقتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں مسلمان ہوں اور اپنا جادو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ ڈگام جادوگر کے پاس بے پناہ جادوئی طاقتیں ہیں، اس لیے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور اس نے میری بیٹی شہزادی قندیل کو کہاں قید کر رکھا ہے۔ سمار جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مختصر طور پر ڈگام جادوگر کے بارے میں بتا دیا۔ بابا سمار جادوگر، میں ایک شرط پر شہزادی قندیل کو ڈگام جادوگر کی قید سے آزاد کرا لاؤں گا۔ شیخ چلی نے کہا تو سمار جادوگر چونک پڑا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ سمار جادوگر نے پوچھا۔ پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری شرط سن کر ناراض نہیں ہوگے۔ شیخ چلی نے کہا تو سمار جادوگر کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایسی کیا شرط ہے؟ بہرحال تم بتاؤ، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ سمار جادوگر نے کہا، بابا میری شرط یہ ہے کہ جب میں شہزادی قندیل کو آزاد کرا لاؤں تو تم شہزادی قندیل کی شادی مجھ سے کر دو گے۔ شیخ چلی نے شرماتے ہوئے کہا، یہ کیسی شرط ہے؟ سمار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بس میری یہی شرط ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو بتاؤ تاکہ میں ڈگام جادوگر کی تلاش میں نکل پڑوں اور اس کی قید سے شہزادی قندیل کو چھڑا کر لے آؤں۔ شیخ چلی نے کہا تو سمار جادوگر ایسی نظروں سے شیخ چلی کو دیکھنے لگا جیسے اسے شیخ چلی کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ تم نے یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ سمار جادوگر نے کہا، دراصل میری شادی نہیں ہو رہی اور اماں بھی یہی کہتی ہے کہ میری شادی ساری زندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ سب مجھے احمق سمجھتے ہیں۔ شیخ چلی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سمار جادوگر بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے تم شکل سے احمق ہی دکھائی دیتے ہو، بہرحال مجھے تمہاری شرط منظور ہے، سمار جادوگر نے کہا تو شیخ چلی خوش ہو گیا۔ تمہارا بے حد شکریہ میرے ہونے والے سسر جی، اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں جلد ہی ڈگام جادوگر کو تلاش کر کے اس سے اپنی ہونے والی بیوی کو اغوا کرنے کا ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا۔ شیخ چلی نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک وہاں ایک دھماکہ ہوا اور سمار جادوگر کے گرد دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ شیخ چلی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دھوئیں کو دیکھ رہا تھا۔ دھواں اتنا گہرا تھا کہ اسے سمار جادوگر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شیخ چلی کا خیال تھا کہ سمار جادوگر وہاں سے جا رہا ہے، اس لیے اس نے خود کو دھوئیں میں چھپا دیا ہے۔ شیخ چلی سمار جادوگر سے اس کے ٹھکانے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ ارے میرے ہونے والے سسر سمار جادوگر، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ٹھکانے کے بارے میں تو بتاتے جاؤ، شیخ چلی نے اونچی آواز میں کہا۔ اسی لمحے دھواں چھٹا تو شیخ چلی سمار جادوگر کو دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں ایک بار پھر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یہاں تک کہ اس کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سمار جادوگر گھاس پر چت بے حس و حرکت پڑا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ اوہ میرے سسر کو کیا ہو گیا ہے؟ شیخ چلی نے پریشان لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے سمار جادوگر کے پاس بیٹھ کر اس کا بازو پکڑ کر بلند کر کے چھوڑا تو اس کا بازو دھڑام سے گھاس پر گر گیا۔ سسر سمار جادوگر، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ شیخ چلی نے کہا، لیکن سمار جادوگر بدستور بے حس و حرکت پڑا رہا۔ شیخ چلی نے سمار جادوگر کے سینے پر دل کے مقام پر دایا کان لگا کر دھڑکن سننے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکن بھی بند تھی۔ شیخ چلی یکلخت سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ خوف بھری نظروں سے سمار کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ اوہ، میرا سسر تو بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے ہی مر چکا ہے، اب میری شادی شہزادی قندیل سے کیسے ہوگی؟ اگر وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا؟
شیخ چلی نے پریشان لہجے میں کہا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس نے سمار جادوگر کو ہلاک کیا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، پھر کس نے میرے سسر کو مارا ہے؟ شیخ چلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سمار جادوگر کو میں نے ہلاک کیا ہے۔ اسی لمحے شیخ چلی کو ایک انسانی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ آواز اسے اپنے قریب سے ہی سنائی دی تھی، لیکن بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہو تم اور کہاں ہو تم؟ شیخ چلی نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور وہاں ڈگام جادوگر ظاہر ہو گیا۔ چونکہ شیخ چلی ڈگام جادوگر کو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ خوفزدہ ہو کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کون ہو تم؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ میرا نام ڈگام جادوگر ہے، ڈگام جادوگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو شیخ چلی ایک بار پھر اچھل پڑا۔ ڈگام جادوگر؟ اچھا تو تم ہو وہ جس نے میرے سسر کی بیٹی یعنی میری ہونے والی بیوی شہزادی قندیل کو اغوا کر کے قید کیا ہوا ہے؟ شیخ چلی نے غصیلے لہجے میں کہا تو ڈگام جادوگر کے چہرے پر بھی غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ بکواس بند کرو شیخ چلی، شہزادی قندیل تمہاری نہیں میری ہونے والی بیوی ہے۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ جلا کر بھسم کر دوں گا، ڈگام جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ لیکن شیخ چلی وہاں سے نہ گیا۔ ارے میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ یہ تمہارے باپ کا باغ نہیں ہے، یہ باغ چودھری نواز کا ہے۔ میری مرضی میں یہاں سے جاؤں یا نہ جاؤں۔ میرے سسر سمار جادوگر نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شہزادی قندیل کی شادی مجھ سے کر دے گا، اس لیے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم شہزادی قندیل کو میرے حوالے کر دو ورنہ، شیخ چلی نے غصیلے لہجے میں فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا تو ڈگام جادوگر کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ورنہ کیا کر لو گے؟ ڈگام جادوگر نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ورنہ میں تمہاری ایسی پٹائی لگاؤں گا کہ تمہیں اپنی نانی یاد آ جائے گی، شیخ چلی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ڈگام جادوگر چند لمحے گھورتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم وہ کہکے لگانے لگا۔ اسے کہکے لگاتے دیکھ کر شیخ چلی حیران رہ گیا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنا دیا ہے؟ شیخ چلی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو ڈگام جادوگر اور زیادہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم کیا لطیفہ سناؤ گے؟ تم تو خود ایک بہت بڑے لطیفے ہو، ڈگام جادوگر نے کہکے لگاتے ہوئے کہا تو شیخ چلی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ خبردار، اگر تم نے مجھے لطیفہ کہا تو تمہاری بتیسی توڑ دوں گا۔ اگر میری ماں سن لیتی تو تمہارے کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے پٹائی کرتی، شیخ چلی نے کہا تو ڈگام جادوگر کی ہنسی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ احمق شیخ چلی، تمہاری ماں میری تو پٹائی نہیں کرے گی، البتہ جب میں اسے یہ معلوم ہوگا کہ تم اس باغ سے امرود چوری کرنے آئے ہو تو وہ تمہاری پٹائی ضرور کرے گی، ڈگام جادوگر نے کہا تو شیخ چلی ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ ارے تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں نے تو ایک امرود بھی چوری نہیں کیا، شیخ چلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری جیب میں جادو سے امرود ڈال دوں گا، پھر تم کیا کرو گے؟ ڈگام جادوگر نے کہا۔ تم بہت چالاک جادوگر ہو، شیخ چلی نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نہ صرف انتہائی عقل مند ہوں بلکہ میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر بھی ہوں، میرے پاس بے پناہ جادوئی طاقتیں ہیں، ڈگام جادوگر نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تو شیخ چلی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ تو تمہاری شکل سے ہی لگ رہا ہے، شیخ چلی نے بھناتے ہوئے کہا۔ سنو شیخ چلی، میں جانتا ہوں کہ تم نے درجنوں جادوگروں، چڑیلوں، دیوں اور جنوں کو ہلاک کیا ہے، لیکن میرے سامنے تمہاری حیثیت مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ اب میری بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اگر تم نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں تمہاری بوڑھی ماں کا خیال نہیں کروں گا اور تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا،
ڈگام جادوگر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو شیخ چلی کو غصہ آ گیا۔ ارے تم نے مجھے مچھر کہا؟ شیخ چلی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارا نام شیخ چلی بہادر نہیں بلکہ آج سے شیخ چلی مچھر ہے، ہا ہا ہا۔ شیخ چلی مچھر، اب میں جا رہا ہوں، ڈگام جادوگر نے کہکے لگاتے ہوئے کہا اور مڑ کر کچی سڑک کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شیخ چلی منہ کھولے حیرت اور غصیلی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک خیال آیا تو وہ بجلی کی سی تیزی سے ڈگام جادوگر پر جھپٹ پڑا۔ ڈگام جادوگر ڈگمگا گیا اور اس نے خود کو شیخ چلی سے بچانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے شیخ چلی اپنا دایاں بازو ڈگام جادوگر کی گردن کے گرد حائل کر کے دباتا چلا گیا۔ ڈگام جادوگر کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگیں اور وہ اپنی گردن شیخ چلی کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہی ڈگام جادوگر آگے کی طرف جھکتا چلا گیا اور جھکے جھکے انداز میں اس نے شیخ چلی کو آگے کی طرف اچھال دیا تو شیخ چلی اس کی پشت سے پھسلتے ہوئے گھاس پر گر گیا۔ جیسے ہی شیخ چلی گھاس پر گرا تو ڈگام جادوگر سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شیخ چلی مچھر، میں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، ڈگام جادوگر نے سانپ کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا۔ پھر وہ منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ڈگام جادوگر شیخ چلی پر پھونک مارتا، شیخ چلی نے جلدی سے اٹھتے ہوئے ڈگام جادوگر کی دائیں ٹانگ کھینچ لی۔ دوسرے ہی لمحے ڈگام جادوگر کا توازن بگڑا اور وہ دھڑام سے پشت کے بل گھاس پر گر گیا اور اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پھر ڈگام جادوگر اٹھنے ہی لگا تھا کہ شیخ چلی نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے چہرے پر مکوں کی بارش کر دی۔ ڈگام جادوگر خود کو اس کے مکوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شیخ چلی پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ ڈگام جادوگر، بولو، میری شہزادی قندیل کہاں ہے؟ شیخ چلی نے غصے سے اس کا کان مروڑتے ہوئے کہا تو ڈگام جادوگر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ رکو مم، ڈگام جادوگر نے کہنا چاہا مگر شیخ چلی اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ شیخ چلی کے مکوں نے ڈگام جادوگر کا چہرہ لہو لہان کر دیا تھا، اس کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ ارے ڈھیٹ جادوگر، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ، تم نے شہزادی قندیل کو کہاں قید کیا ہوا ہے؟ بولو ورنہ تمہارے سارے دانت توڑ دوں گا، شیخ چلی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈگام جادوگر بولنا چاہتا تھا لیکن شیخ چلی اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جیسے ہی بولنے لگتا شیخ چلی اس کے چہرے پر مکہ جڑ دیتا۔ ڈگام جادوگر خاصا نڈھال ہو چکا تھا اور اس کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ ارے شیخ چلی بھائی، تم کس کو مار رہے ہو؟ اسی لمحے شیخ چلی کو گونگو کی آواز سنائی دی تو شیخ چلی نے بے اختیار چونک کر دائیں طرف دیکھا، جدھر سے گونگو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ شیخ چلی کا گونگو کی طرف دیکھنا ہی ڈگام جادوگر کو بچا گیا۔ اسی لمحے ڈگام جادوگر نے شیخ چلی کو زور سے دھکا دیا تو شیخ چلی اچھل کر دائیں طرف گھاس پر جا گرا اور ڈگام جادوگر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ گو اس کی حالت خراب ہو رہی تھی لیکن اس نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا۔ شیخ چلی مچھر، میں چاہوں تو تمہیں ایک ہی منتر سے جلا کر بھسم کر دوں، مگر میں تمہیں ایسے ہی ہلاک نہیں کروں گا۔ میں اب جا رہا ہوں اور پھر کسی دن آؤں گا تو تم سے پہلے اپنی پٹائی کا بدلہ لوں گا، پھر تمہیں تمہاری ماں کے سامنے جلا کر بھسم کروں گا۔ ڈگام جادوگر نے آستین سے اپنے منہ سے نکلنے والا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیخ چلی بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسی لمحے گونگو اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ شیخ چلی نے گھور کر اسے دیکھا
شیخ چلی بھائی وہ کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی غائب ہو گیا؟ گونگو نے پوچھا۔ موٹے گونگو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شیخ چلی نے جواب دینے کی بجائے غصیلے لہجے میں کہا تو گونگو گڑبڑا گیا۔ شیخ چلی بھائی، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے تمہارا گدھا مگو دکھائی دیا، مگر تم کہیں دکھائی نہ دیے تو میں پریشان ہو گیا۔ پھر میں تمہیں تلاش کرتا ہوا چودھری نواز کے باغ کی طرف آیا تو تم دکھائی دیے۔ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ وہ کون تھا اور کیسے غائب ہو گیا ہے؟ گونگو نے کہا۔ تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ شیخ چلی نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا۔ شیخ چلی بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ گونگو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ دل کر رہا ہے تمہاری پٹائی کر دوں، شیخ چلی نے کہا۔ کیوں شیخ چلی بھائی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ گونگو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ موٹے گونگو، تمہاری وجہ سے ڈگام جادوگر میرے ہاتھوں سے بچ کر فرار ہو گیا ہے۔ اگر تم نہ آتے تو میں نے اس سے شہزادی قندیل کے بارے میں معلوم کر لینا تھا، شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو شیخ چلی بھائی؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، گونگو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جتنے تم خود موٹے ہو، اس سے زیادہ موٹا تمہارا دماغ ہے، اس لیے تمہارے موٹے دماغ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں چند لمحے پہلے سامار جادوگر کی لاش پڑی تھی، مگر اب لاش وہاں نہیں تھی تو شیخ چلی اچھل پڑا۔ ارے لاش کہاں گئی؟ شیخ چلی نے کہا تو گونگو بھی چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ لاش؟ کس کی لاش؟ شیخ چلی بھائی، گونگو نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے لاشوں سے بے حد ڈر لگتا تھا اور اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ میرے سسر کی لاش، شیخ چلی نے کہا۔ سسر کی لاش؟ کیا کہہ رہے ہو شیخ چلی بھائی؟ تمہارا سسر کب پیدا ہوا تھا؟ گونگو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو شیخ چلی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اف، میں سمجھتا تھا کہ پپلی والا گاؤں میں صرف میں ہی احمق ہوں، مگر مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ مجھ سے بھی ایک اور بڑا احمق موجود ہے، شیخ چلی نے کہا اور مڑ کر اپنے گدھے مگو کی طرف بڑھ گیا۔ شیخ چلی بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ گونگو نے کہا اور وہ بھی شیخ چلی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اپنے گھر جا رہا ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے؟ شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی بھائی، مجھے بھی اپنے ساتھ مگو پر بٹھا لو، میں چل چل کر تھک گیا ہوں، گونگو نے کہا تو شیخ چلی نے رک کر اسے گھورا۔ اگر تم مگو پر بیٹھ گئے تو مگو کی جان ہی نکل جائے گی، اور اگر مگو کو کچھ ہو گیا تو اماں مجھے نہیں چھوڑے گی، اس لیے تم پیدل ہی اپنے گھر جاؤ، شیخ چلی نے کہا اور مڑ کر مگو کی طرف بڑھ گیا۔ شیخ چلی بھائی، میری بات تو سنو، گونگو نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، شیخ چلی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مگو پر سوار ہو گیا تو مگو گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ چلی اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بوڑھی ماں ابھی تک چودھری نواز کی حویلی سے واپس گھر نہیں آئی تھی۔ شیخ چلی مگو سے اتر کر صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس پر جلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسے گونگو پر غصہ آ رہا تھا، جس کے آنے کی وجہ سے ڈگام جادوگر کو فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ شیخ چلی نے اچانک مگو کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھنے میں مگن تھا۔ ارے مگو، تم کیوں مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ کیا تم میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ شیخ چلی نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن مگو بھلا اسے کیا جواب دے سکتا تھا؟ وہ بدستور اسے دیکھتا رہا۔ شیخ چلی بھی چند لمحے اسے گھور کر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ اب اس کی پیٹھ مگو کی طرف تھی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو ڈگام جادوگر کے ٹھکانے کا بھی علم نہیں ہے، ورنہ میں اس کے جادو محل میں پہنچ کر شہزادی قندیل کو لے آتا، شیخ چلی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
اچانک اسے الادین کے چراغ کے جن کا خیال آیا تو اس کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ چارپائی سے اتر کر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا کاٹھ کباڑ والے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں الادین کا چراغ تھا۔ شیخ چلی چارپائی پر بیٹھ کر چراغ کو ہتھیلی سے رگڑنے لگا۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو رگڑا تو چراغ کے سرے سے ہلکا سا دھواں نکلا اور پھر دھواں اوپر اٹھتے ہوئے پھیلتا چلا گیا۔ اوپر جا کر دھوئیں نے ایک بڑے بادل کا روپ دھار لیا اور پھر دھوئیں کے چھٹتے ہی وہاں ایک خوفناک اور انتہائی بھیانک جن کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ ہو ہا ہا، کیا حکم ہے شیخ چلی آقا؟ چراغ کے جن نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ چراغ کے جن، کیا تم ڈگام جادوگر کے بارے میں جانتے ہو؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ ڈگام جادوگر؟ نہیں شیخ چلی آقا، میں اس نام سے کسی جادوگر کو نہیں جانتا۔ چراغ کے جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تو شیخ چلی نے برا سا منہ بنا لیا۔ پھر تم کیسے جن ہو جو جادوگروں کے بارے میں نہیں جانتے؟ شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی آقا، میں دنیا کے تمام جادوگروں کے بارے میں کیسے معلومات رکھ سکتا ہوں؟ چراغ کے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیخ چلی نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ تم دن بہ دن نکمے ہوتے جا رہے ہو، شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن چراغ کے جن نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہ شیخ چلی کو دیکھتا رہ گیا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اور ڈگام جادوگر کے بارے میں معلوم کر کے آؤ۔ میں جلد سے جلد اپنی ہونے والی بیوی شہزادی قندیل کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ شیخ چلی نے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ چلی آقا، میں ڈگام جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آتا ہوں، چراغ کے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جلدی واپس آنا، اگر اماں آ گئی تو وہ مجھے کہیں نہیں جانے دے گی، شیخ چلی نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی آقا، میں تمہاری ماں کے آنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، چراغ کے جن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ یک لخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد شیخ چلی نے چراغ اپنے لباس کی جیب میں رکھا اور چارپائی پر لیٹ کر جن کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ڈگام جادوگر اپنے جادوئی محل کے کمرہ خاص میں ایک تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اور ناک سوج کر پھولے ہوئے تھے اور چہرے پر نیل بھی پڑے ہوئے تھے۔ ایک لہیم شہیم دیو ایک کپڑے میں گرم ریت باندھ کر اس کے چہرے کی ٹکور کرنے میں مصروف تھا۔ دیو نے زرد رنگ کا جانگھیا پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی دونوں کلائیوں اور پیروں میں سرخ رنگ کے بڑے بڑے کڑے تھے۔ اس نے اپنے کانوں میں بھی بالیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کا سر گنجا تھا، البتہ چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ڈگام جادوگر کا تکلیف سے برا حال تھا۔ شیخ چلی نے مار مار کر اس کی حالت بری کر دی تھی۔ ارے گوشم دیو، آرام سے ٹکور کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ڈگام جادوگر نے کراہتے ہوئے کہا۔ آقا، تمہارا چہرہ خاصا سوجا ہوا ہے، اس لیے ٹکور کرنے سے تمہیں تکلیف تو ہوگی، گوشم دیو نے کہا۔ ساتھ ساتھ وہ ڈگام جادوگر کے چہرے کی ٹکور بھی کر رہا تھا۔ شیخ چلی، تمہارا ستیہ ناس ہو، ڈگام جادوگر نے شیخ چلی کو کوستے ہوئے کہا۔ آقا، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ گوشم دیو نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ شیخ چلی نے آہ آہ، آرام سے ٹکور کرو، ڈگام جادوگر نے بے اختیار ایک بار پھر کراہتے ہوئے کہا تو گوشم دیو کا ہاتھ رک گیا۔ آقا، تم مجھے شیخ چلی کے بارے میں بتاؤ، میں اس کی ہڈیاں توڑ کر سمندر میں پھینک دوں گا، گوشم دیو نے کہا اور ایک بار پھر ڈگام جادوگر کے چہرے کی ٹکور کرنے لگا۔ نہیں گوشم دیو، شیخ چلی کی ہڈیاں میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، ڈگام جادوگر نے غضبناک لہجے میں کہا۔ آقا، کیا میں ایک بات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟
گوشم دیو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ڈگام جادوگر نے کہا۔ آقا، شیخ چلی کون ہے اور اس نے تمہیں کیوں مارا ہے؟ تم دنیا کے طاقتور جادوگر ہونے کے باوجود شیخ چلی سے کیسے مار کھا گئے؟ گوشم دیو نے پوچھا تو ڈگام جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ گوشم دیو، تم جانتے ہو کہ میں شہزادی قندیل کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سمار جادوگر کو فیصلہ کرنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت دی تھی، مگر مجھے میری خفیہ طاقت نے بتایا کہ سمار جادوگر میرے خلاف امرو سے مدد لینے بسرا گیا ہے، مگر وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ امرو کہیں گیا ہوا ہے۔ مجھے سمار جادوگر پر غصہ آ گیا کہ وہ میرے خلاف امرو سے مدد مانگنے کیوں گیا ہے۔ چنانچہ میں نے شہزادی قندیل کو جب وہ سمار جادوگر کے ساتھ واپس اپنے جادو محل جا رہی تھی اغوا کر کے اپنے جادو محل میں پہنچا دیا، جبکہ سمار جادوگر کو میں نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں سمار جادوگر کو گھیر کر پپلی والا کے ایک باغ میں لے گیا اور اس کی خوب پٹائی کی تھی اور اسے وہیں پھینک کر چلا گیا۔ میں سمجھا تھا کہ سمار جادوگر ہلاک ہو گیا ہوگا، مگر وہ زخمی اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ شیخ چلی بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ احمق ترین انسان ہے۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ سوتے جاگتے کسی ملک کی شہزادی یا کسی امیر لڑکی سے شادی کرنے کے وہ خواب دیکھتا رہتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے درجنوں جادوگروں، جنوں اور دیووں کو بھی ہلاک کیا ہے۔ یہ سن کر میں خود حیران رہ گیا تھا کہ ایک احمق انسان بھلا کیسے جادوگروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ بہرحال شیخ چلی اچانک اس باغ میں پہنچ گیا۔ وہ سمار جادوگر کو ہوش میں لایا اور اس سے زخمی ہونے کی وجہ پوچھی تو سمار جادوگر نے میرے بارے میں بتا دیا، یہاں تک کہ سمار جادوگر نے شیخ چلی سے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ مجھے ہلاک کر کے شہزادی قندیل کو آزاد کرائے گا تو وہ شہزادی قندیل کی شادی اس سے کر دے گا۔ شیخ چلی مجھے ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں فوراً وہاں پہنچا اور میں نے سمار جادوگر کو زہریلے دھوئیں سے ہلاک کر دیا۔ بس مجھ سے یہی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے شیخ چلی کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ میں اسے بھی زہریلے دھوئیں سے ہلاک کر دیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ کمبخت احمق ہونے کے ساتھ ساتھ پلا ہوا سانڈ ہے۔ اس نے میری گردن دبا کر مجھے ہلاک کر دینا تھا اگر میں خود کو نہ چھڑاتا۔ ڈگام جادوگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو گوشم دیو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ آقا، تمہیں بعد میں بھی تو تمہیں شیخ چلی کو ہلاک کرنے کا موقع ملا تھا، پھر تم نے اسے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ گوشم دیو نے پوچھا۔ ہاں مجھے موقع ملا تھا، مگر میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں پہلے اس کی ہڈیاں توڑوں گا، اس کی کھال ادھیڑوں گا اور پھر اسے تڑپا تڑپا کر ہلاک کروں گا۔ ڈگام جادوگر نے اپنے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو گوشم دیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران وہ ڈگام جادوگر کے چہرے کی ٹکور بھی کرتا رہا تھا، جس سے ڈگام جادوگر کے چہرے کی سوجن قدرے کم ہو گئی تھی اور وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ گوشم دیو، بس کر دو، اب میں قدرے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ ڈگام جادوگر نے گوشم دیو کو ٹکور کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈگام جادوگر چند لمحے خلا میں گھورتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور آرام کرنے لگا۔ اسے آرام کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ڈگام جادوگر کی بائیں طرف ایک سایہ نمودار ہو گیا۔ سائے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اس کے ہاتھ اور پیر فضا میں لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آقا، کیا تم جاگ رہے ہو؟ سائے نے انسانی آواز میں کہا تو ڈگام جادوگر نے آواز سن کر بے اختیار اپنی آنکھیں کھول دیں اور گردن موڑ کر سائے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سایہ اس کی جادوئی طاقت تھی۔ اس کا نام جو موشو تھا۔
اور وہ ہر اہم معاملے میں آگاہ رہتا تھا۔ ہاں میں جاگ رہا ہوں جو موشو، کیا کوئی خاص بات بتانے آئے ہو؟ ڈگام جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں آقا، میں تمہیں شیخ چلی کے بارے میں بتانے آیا ہوں، جو موشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو شیخ چلی کا نام سن کر ڈگام جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ بتاؤ، ڈگام جادوگر نے کہا۔ آقا، شیخ چلی کا غلام جن تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہے، جو موشو نے جواب دیا۔ تو ڈگام جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شیخ چلی کا غلام جن؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا شیخ چلی کا کوئی جن غلام بھی ہے؟ ڈگام جادوگر نے کہا۔ ہاں آقا، شیخ چلی کا ایک جن غلام ہے، لیکن وہ مکمل جن نہیں ہے اور اس کے پاس بہت کم جادوئی طاقتیں ہیں۔ شیخ چلی نے غلام جن کو تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے بھیجا ہے، تاکہ وہ تمہارے جادو محل پہنچ کر شہزادی قندیل کو لے جائے۔ وہ تمہیں اس لیے بتانے آیا ہوں کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، جو موشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ڈگام جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہوں، تم جانتے ہو کہ شیخ چلی تو کیا دنیا کا کوئی بھی جادوگر میرے جادو محل میں نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اپنے جادو محل کے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے۔ اگر شیخ چلی نے میرے جادو محل میں گھسنے کی کوشش کی تو وہ جل کر بھسم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، ڈگام جادوگر نے کہا۔ تو جو موشو وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ ڈگام جادوگر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک اور منتر پڑھ کر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی فضا میں 3 بار گھمائی۔ تو یکلخت وہاں ایک دھماکہ ہوا اور ایک چڑیل ظاہر ہو گئی۔ چڑیل نے سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی، البتہ سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے کان بڑے بڑے اور بکری کے کانوں کی طرح لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا نام شوشن چڑیل تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ شوشن چڑیل نے کھردری آواز میں پوچھا۔ شوشن چڑیل، میری آنکھوں میں دیکھو، ڈگام جادوگر نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ تو شوشن چڑیل نے بے اختیار چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے ڈگام جادوگر کی آنکھوں میں شیخ چلی کی شکل دکھائی دی۔ میری آنکھوں میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈگام جادوگر نے پوچھا۔ آقا، تمہاری آنکھوں میں مجھے ایک احمق انسان کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے، شوشن چڑیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس احمق کا نام شیخ چلی ہے اور یہ گاؤں پپلی والا میں رہتا ہے۔ اس کے گھر جا کر اسے اغوا کر کے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دو، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں، ڈگام جادوگر نے شوشن چڑیل کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی، شوشن چڑیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ ایک دھماکے سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ شیخ چلی، تمہاری کھال ادھڑنے کا وقت آ گیا ہے، ڈگام جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر دوبارہ تخت پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور شوشن چڑیل کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر چراغ کا جن واپس آیا تو شیخ چلی چارپائی پر ٹانگیں پسارے سو رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خراٹے نکل رہے تھے۔ چراغ کے جن نے شیخ چلی کو سوئے دیکھ کر منہ بنا لیا۔ شیخ چلی آقا کو نیند بہت آتی ہے، چراغ کے جن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ہوا میں تیرتا ہوا شیخ چلی کے قریب آ گیا۔ شیخ چلی آقا، اٹھو اور میری بات سنو، چراغ کے جن نے شیخ چلی کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، لیکن شیخ چلی بدستور سویا رہا۔ چراغ کے جن نے ایک بار پھر شیخ چلی کو آواز دی، اس بار بھی شیخ چلی نہ اٹھا۔ تو چراغ کے جن نے اس کا دایاں بازو پکڑ کر ہلایا تو شیخ چلی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوہ اوہ، مجھے کس نے جگایا ہے؟
شیخ چلی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شیخ چلی آقا، میں نے تمہیں جگایا ہے، چراغ کے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیخ چلی نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ارے چراغ کے جن، تم چراغ سے باہر کیسے نکل آئے ہو؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ شیخ چلی آقا، میں خود چراغ سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ تم نے ہی تو مجھے چراغ سے باہر نکالا تھا، چراغ کے جن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں چراغ سے باہر نکالا تھا، مگر کب؟ شیخ چلی نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ شیخ چلی کو بھولنے کی بھی عادت تھی۔ شیخ چلی آقا، تمہارے بھولنے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے گاؤں کے کسی حکیم سے اپنا علاج کرواؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کسی دن تم مجھے بھی پہچاننے سے انکار نہ کر دو۔ چراغ کے جن نے کہا تو شیخ چلی نے گھور کر اسے دیکھا، جس پر چراغ کا جن گڑبڑا گیا۔ تمہاری زبان بہت زیادہ چلنے لگ گئی ہے چراغ کے جن، میں کسی دن تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ شیخ چلی نے غصیلے لہجے میں کہا تو چراغ کے جن کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ میری زبان نہ کاٹنا شیخ چلی آقا، چراغ کے جن نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں تمہاری زبان کیوں نہ کاٹوں؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ اگر تم نے میری زبان کاٹ دی تو میں گونگا ہو جاؤں گا، چراغ کے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، شیخ چلی نے کہا۔ شیخ چلی آقا، اگر میں گونگا ہو گیا تو تم پچھتاؤ گے، چراغ کے جن نے کہا۔ میں کیوں پچھتاؤں گا بھلا؟ شیخ چلی نے کہا۔ کیونکہ جب تمہیں کسی جادوگر یا کسی خزانے کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا تو مجھ سے ہی پوچھو گے، لیکن میں گونگا ہونے کی وجہ سے تمہیں کچھ بتا نہ سکوں گا، چراغ کے جن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو شیخ چلی بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، مجھے یاد آ گیا، میں نے تمہیں ڈگام جادوگر کے ٹھکانے کے بارے میں معلوم کرنے بھیجا تھا، کیا تم نے معلوم کر لیا ہے؟ شیخ چلی نے جلدی سے کہا۔ شکر ہے شیخ چلی آقا، تمہیں یاد تو آیا، چراغ کے جن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے شکر بعد میں کرتے رہنا، پہلے مجھے بتاؤ، شیخ چلی نے کہا۔ ہاں شیخ چلی آقا، میں نے معلوم کر لیا ہے، چراغ کے جن نے جواب دیا۔ تو پھر بتاؤ نا، دیر کیوں کر رہے ہو؟ شیخ چلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی آقا، ڈگام جادوگر نے اپنا جادو محل ایک سمندری جزیرے پر بنایا ہوا ہے، چراغ کے جن نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے اس سمندری جزیرے پر لے چلو، شیخ چلی نے چارپائی سے اترتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی آقا، پہلے میری پوری بات تو سن لو، چراغ کے جن نے کہا تو شیخ چلی غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیخ چلی نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ شیخ چلی آقا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں سمندری جزیرے پر نہیں لے جا سکتا، چراغ کے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیخ چلی بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ اگر تم مجھے سمندری جزیرے پر نہیں پہنچا سکتے تو پھر میں وہاں کیسے جاؤں گا؟ مجھے تو سمندری جزیرے کا راستہ بھی نہیں آتا، شیخ چلی نے کہا۔ سمندری جزیرے کے قریب ایک جنگل ہے، میں تمہیں اس جنگل میں پہنچا دیتا ہوں، وہاں سے تم پیدل ہی سمندری جزیرے پر جانا ہوگا، راستے میں تمہیں بتا دوں گا، چراغ کے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شیخ چلی پریشان ہو گیا۔ کیا مجھے پیدل ہی سفر کرنا پڑے گا؟ شیخ چلی نے کہا۔ ہاں آقا، میں جنگل میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ میری طلسمی صلاحیتیں اس جنگل میں کام نہیں کریں گی، چراغ کے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے میں پیدل کیسے چلوں گا؟ پیدل چل چل کر تو میں تھک جاؤں گا، تم اس طرح کرو کہ تم مگو کو بھی میرے ساتھ جنگل میں پہنچا دو، میں مگو پر بیٹھ کر جزیرے پر جاؤں گا، شیخ چلی نے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ چلی آقا، میں مگو کو بھی تمہارے ساتھ جنگل میں پہنچا دیتا ہوں، چراغ کے جن نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو شیخ چلی بھی خوش ہو گیا۔ چلو پھر، اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ شیخ چلی نے کہا۔ شیخ چلی آقا، تم مگو پر سوار ہو جاؤ، پھر میں تم دونوں کو جنگل تک پہنچا دیتا ہوں،
چراغ کے جن نے کہا تو شیخ چلی جلدی سے مگو کی طرف بڑھ گیا۔ مگو شیخ چلی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ مگو، ابھی چراغ کا جن ہمیں سمندری جزیرے کے جنگل میں پہنچا دے گا، شیخ چلی نے مگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر وہ مگو پر سوار ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ چراغ کا جن شیخ چلی اور مگو کو غائب کر کے جنگل میں پہنچاتا، اسی لمحے دروازہ کھلا اور شیخ چلی کی بوڑھی ماں اندر داخل ہوئی۔ اس نے شیخ چلی کو مگو پر سوار دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ شیخ چلی کہاں جا رہے ہو؟ شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اماں میں شیخ چلی سے کوئی بہانہ نہ بن پایا تو اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا بکری کی طرح میں لگا رکھی ہے، سیدھی طرح بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو شیخ چلی گڑبڑا گیا۔ یہ اس کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہماری کہانی کا دوسرا حصہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔